पंजाब से शौहर आया और बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा रहता तो तुम्हारे लिए खरीद करके ले आता। तो बीवी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसा भी बच गया, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की ज़रूरत क्या है। बीवी ने शौहर से पूछा, जब मेहमान आते हैं तो मीठी मीठी बात करते हैं आप, जब मेहमान चला जाता है तो आप लाठी से बात करते हैं। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं। जब तू बाजार जाती है तो बन ठन करके जाती है, बनारसी साड़ी पहन करके जाती है, और जब घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, जैसी तू है वैसा मैं। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले का, ये उल्टा चरखा चलाने वाला भी नाजिम है, झाड़ फूक करने वाले के पास आई और कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि वो कभी हाथ ही न उठाए। ऐसी तरकीब कर दूंगा, पर मुंह मांगा सिर्फ पैसा दे दो, ऐसी तरकीब कर दूंगा कि कभी हाथ नहीं उठाई। एक बोतल में पानी पर दम किया और कहा जब झगड़ा होने लगे तो मुंह में 2-4 घूंट लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। चूँकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत ज़बान को काबू में रखे, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसको पता चलता है कि घर में खाना अच्छा नहीं है तो सीधे ससुराल भागता है मुर्गा खाने के लिए। सास ने समझ लिया एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, हर दिन आएगा, एक ही दिन ऐसा सबक सिखाएंगे कभी नहीं आएगा। जैसे ही ससुराल पहुंचा, सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। अल्लाह, दामाद ने ससुराल में जब खिचड़ी को देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूँ कि कैदी हूँ। अब बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया। बुढ़िया बहुत चालू है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे देते। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। खोटी में छुपा करके घी को रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था तो सारे लोग आकर के 10 रुपया ही देते थे, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो शायर ने खिसिया करके कहा कि आप लोग से बड़ा कंजर मैंने कहीं नहीं देखा, ये कोई भी 10 के नोट से ऊपर कोई नोट देता ही नहीं है। एक बूढ़ा खड़ा हुआ 100 का नोट लेकर के ला करके दे दिया। कहा हाजी साहब आपने आबरू रख लिया, हम तो समझ रहे थे कि सारे बखील हैं, लेकिन माशाअल्लाह आप सखियों के सखी हैं। हाजी साहब फिर भी खड़े हैं, शायर शेर पढ़ रहा है। अब शायर ने पूछा कि चचा जान आप तो बैठ जाइए। कहा कि बैठेंगे कैसे, वो 90 रुपया वापस लेने के लिए खड़े हैं। तो वो बुढ़िया जो कोठी में घी को छुपा करके रखा था वहां से निकाला, खिसिया करके जो ढक्कन खोला, सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा सोग हुआ कि कौन सी गलती किया, सारा घी तो दामादी खा लेगा, दिमाग लगाया। अब बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह, ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि इसमें क्या बात है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज़्यादा, अपनी तरफ घी नहीं है, तो दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये तकलीफ़ दिया है, ये दुख दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये दुख दिया। दामाद सोचने लगा कि अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया है, ये तो ज़बरदस्त है, ये तो सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी का। जब आप देखेंगे रुखसती का मौका होता है तो सारे लोग रोते। जवान बेटी 18 साल की पोस पाल करके भेजा जाता है ससुराल, तो नानी दादी सब रोती है, यहाँ तक के मगर के मच के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। मगर उस मातम के माहौल में एक आदमी हंस रहा था। छोटा बच्चा देख करके अब्बा से कहता अब्बा हुजूर सब लोग तो रो रहे, ये समझ में आ रहा, मगर एक आदमी हंस रहा है। बेटा कौन हंस रहा? का दूल्हा बाबू हंस रहे, रुमाल के नीचे मुंह रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। अल्लाह 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 तौबा इस्तिग़फ़ार, ये आदमी हंस रहा है, दूल्हा हंस रहा है। क्या बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तो मातम का वक्त है, ये तो रुखसती का वक्त है, मातम है, मुसीबत हम लोग रो रहे हैं।
زندگی بھر اسی بدنصیب کورونا ہے اس لیے آج ہنس رہا ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. پہلی بار جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے. سوال جواب ہوتا ہے, بیٹی سسرال گئی تھی, شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد کہتی ہے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ. سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ. اب کسی عورت نے پوچھا کہ بیٹی سب کو چھوڑو, ساس کیسی تھی تمہاری؟ تو لڑکی کہتی انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. اب ماں سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے. تو ماں نے کہا بیٹی تیرے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ساس پسند نہیں, لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو. پہلی بار جب میں کیسے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی. 100 لڑکی میں مجھ کو دیکھا سنا تھا, پسند کیا تھا, اور بہو بنا کر کے میں کیسے سسرال لے گئی. کہا بیٹی یہ ساس کا احسان ہے, اتنے اچھے شوہر مل گئے. یہ ساس کا احسان ہے, اتنی اچھی سسرال مل گئی. یہ ساس کا احسان ہے کہ اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس مصیبت اور بلا نہیں ہوتی, کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے. انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اخیر تک یہ لوگ بیدار نہیں ہوئے. اچھا انشاءاللہ اگلے سال ان کو بیدار کریں گے انشاءاللہ. کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی, شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی, شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے, چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے, چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. تیسری مثال آ رہی ہے, دھیان سے اس کو سنیے گا. ایک نوجوان غیر مسلم کا پچھم کی طرف پیشاب کر رہا تھا. ایک بوڑھے نے دیکھا, لاٹھی اٹھائے, کہا کم وقت کہیں کہ پچھم میرا قبلہ ہے, کعبہ ہے, تو پچھم کی طرف پیشاب کیوں کر رہا؟ کہا معاف کر دیجیے گا, مجھے پتا نہیں تھا, میں غیر مسلم ہوں. اگلے دن دیکھا کہ وہی بوڑھا مسلمان پچھم کی طرف پیشاب کر رہا. اب یہ جوان رک گیا کہ ذرا چچا سے پوچھیں گے, کل تو یہ لاٹھی اٹھا رہے تھے, آج خود ہی پچھم کی طرف پیشاب کر رہا. کہا کہ چچا کل میں پیشاب کر رہا تھا, آپ لاٹھی اٹھا رہے تھے, برا مان رہے تھے, آج آپ خود پچھم کی طرف پیشاب کر رہے ہیں. تو بڑے امی نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا, قبلہ میرے باپ کا ہے کہ تیرے باپ کا. جماعت والے آگے مسجد میں, کمیٹی نے روک لیا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. تو جماعت والے پھنس گئے, اب کریں تو کیا کریں. 8 بتائیں گے, اگر پوچھنے والا 8 پڑھتا ہے تب تو پڑھنے دے گا, اگر پوچھنے والا 20 پڑھتا ہے تو نکال دے گا. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, جب تک ثابت نہیں کرو گے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے, مسجد میں داخل ہونے نہیں دیں گے. تو انہوں نے دماغ لگا, کہا دیکھیے صاحب, جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں, جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن پڑھتے دونوں ہیں. ہم تو چاہے 8 رکعت پڑھیں گے چاہے 20 رکعت پڑھیں گے دونوں. آپ اس سے سوال جواب کیجئے جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے. انشاءاللہ مسلک کے جھگڑے سے, بھائی کے جھگڑے سے, زمین جائیداد کے جھگڑے سے ہم لوگ الگ ہو جائیں گے. بھائی بھائی بن کر کے, ایک اور نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔ ایک خاص بات، رمضان میں تراویح کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے، پلان ہوتا ہے، ایسا حافظ چاہیے جو ریلا حافظ ہو، ریلا ایک دن میں دلی پہنچا دے، راجدھانی ہو، شتابدی ہو، تمام اندھوں میں کانا راجا ایک حافظ آ گیا۔ اس نے کہا آپ لوگ تراویح سننا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے دن میں سننا چاہتے ہیں؟ کہا آپ کتنے دن میں سنا سکتے؟ کہا ایک دن میں آپ ہمارے پیچھے آنکھ بند کیجئے، ہم آپ کو سیدھا دلی پہنچاتے ہیں۔ بولا نہیں بہت بھاری ہو جائے گا، 3 دن میں ختم کیجئے۔ پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے، تیسرا دن آیا تو اعلان کیا مبارک ہو تراویح ختم۔ ایک آدمی پیچھے تراویح سن رہا تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھا، اس نے کہا پورا قرآن پڑھ دیا، سورہ یاسین نہیں آئی، ضرور گھوٹالہ کیا، یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچایا۔ کہا حافظ صاحب برا مت مانیے گا، آپ لگتا ہے گھوٹالہ کیے ہیں، آپ نے یعلمون تعلمون کر کے قرآن ختم کیا ہے، سورہ یاسین تو نہیں آئی۔ تو یہ سمجھ گیا میری چوری پکڑی گئی، اب یہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ کہتا آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ سورہ یاسین زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے، مردہ پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر میں کھڑے کھڑے پڑھ دیتا، آپ لوگ کھڑے کھڑے ہوتے تو سب لوگ گھلٹ جاتے، سب کا جنازہ اٹھ جاتا، اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ختم تراویح میں زیادہ ہوں گے، سورہ تراویح میں کم ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہاتھ اٹھانے والے کہاں ہیں؟ یہ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں؟ ذرا انصاف کیجیے، یہ کنیا کے بھی ماموں ہے، دلہا کے بھی ماموں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری کوتاہی رمضان کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل آپ کا جلسہ نکلنا، آپ نے میرا اتنا دل خوش کر دیا کہ آپ کو دل سے میں دعا دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کے جوان بیٹے کو جائز روزگار عطا فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا دوسرا نمونہ، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اور جانتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کو غریب پر رحم آئے کہ بھوکا آدمی کیسا لاچار ہوتا ہے، پیاسا آدمی کتنا بے بس ہوتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور غریبوں پر ہمیں رحم نہیں آیا، ہمارا روزہ بے اثر ہو گیا۔ اور جانتے ہیں ہم فطرہ کب نکالتے ہیں؟ سیدھے عید کے چاند میں فطرہ نکالتے ہیں۔ اگر غریبوں پر رحم آتا تو آپ پہلے فطرہ نکالتے، اور فطرہ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ساڑھی دے رہے ہیں، لنگی دے رہے ہیں، گمچھا دے رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں پر رحم کھاتے تو آپ کو پیسہ دینا تھا، پیسہ دیتے، پیسہ میں 50 ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لنگی سے دوائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گمچھا سے بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ غریبوں پر مہربان ہوتے تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا تھا، اسی دن آپ کو فطرہ نکال دینا تھا۔ غریب کو آپ آج رمضان پر نوازتے تو اللہ آپ کو سال بھر نوازتا۔ غریب پر اگر آپ مہربان رمضان میں ہوتے تو زندگی بھر خدا آپ پر مہربان ہوتا۔ جانتے ہیں یہ مال کیوں نہیں نکلتا غریبوں کے لیے؟
بچوں کے لیے ہم ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریبوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بال بچے سے محبت ہے، اور ہم کنجر اور کنجوس اور مکھی چوس ہو چکے، اس لیے غریبوں کے لیے ہاتھ جیب میں تو جاتا ہے لیکن جیب سے پیسہ لے کر کے باہر نہیں نکلتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا۔ فقیر کے پاس کون سی دولت ہے؟ امیر کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے، آپ نے دیکھا جھولی بھر دی گئی، مسجد کا تعاون تھا جھولی بھر دی گئی، اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ کو بھی اس مسجد سے محروم نہ فرمائے۔ یہ پیسہ امیر کے پاس ہوتا ہے، اور غریب کے پاس کون سی دولت ہوتی ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، آپ غریب کو کبھی انگلی نہیں دکھائیں گے، غریب پر آپ مہربان ہوں۔ غریب کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب غریب کو بلائے گا قیامت میں تو بولے گا میں تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دو، دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ دنیا میں جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تو کون پہناتا تھا؟ وہ غریب بولے گا ایک مالدار تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، مجھے ننگا نہیں رکھتا تھا، کپڑا پہنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ غریب میں تم کو جنت بھیج رہا ہوں، اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے، خود جنت میں جائے گا، امیر کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی۔ کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے رمضان میں مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجئے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، تانا مت ماریے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو۔ وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی ہنستی ہوئی گئی روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس شوہر نے کہا کہ وہ سائل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ دوسرا پیغام نکل گیا، اب ایک تیسرا پیغام، اس کو دھیان سے سنیے گا، سامنے رمضان ہے اور آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ ہمارے لیے زندگی بھر دعا کیجیے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 20 رمضان کے بعد عورت کو بھی آپ دیکھیں گے بازار میں، مرد کو بھی دیکھیں گے بازار میں، بچوں کو بھی دیکھیں گے آپ بازار میں۔ کس کے لیے؟ کپڑا خریدنے کے لیے۔ ATM صاف، جیب خالی، فرمائش ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اوقات سے زیادہ ٹوٹ کر کے کپڑا خرید رہے ہیں، جبکہ کپڑا سے صندوق بھرا ہوا ہے۔
بچے کا کپڑا الگ, بیوی کا کپڑا الگ. کیا بولیں گے؟ یہ بچے مانتے نہیں. ارے اللہ کا بندہ مانتے نہیں ہے تو کون کہتا ہے منوانے کے لیے؟ جیب کو دیکھ کر کے نا کپڑا خریدیں گے آپ, دوسرے کو دیکھ کر کے کپڑا خریدیں گے؟ آپ کا تو سب کچھ نکل جائے گا. ہم کپڑا خرید رہے ہیں کیوں؟ دوسرے کو دکھانے کے لیے. ہم کپڑا خرید رہے ہیں دوسرے کو دیکھ کر کے, اپنی جیب دیکھ ہی نہیں رہے. ارے اللہ کا بندہ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, تھوڑا پیسہ ہے زیادہ مہنگا کپڑا مت خریدیے. زیادہ پیسہ ہے مہنگا کپڑا خریدیے چل جائے گا. تھوڑا پیسہ ہے زیادہ کپڑا مت خریدیے, مہنگا کپڑا خریدیے نہیں. اور جتنا پیسہ ہے اتنے ہی کا کپڑا خریدیے, قرضہ مت لیجیے. میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں ورنہ پاگل ہونا پڑے گا. ایمان کا سودا کرنا پڑے گا. ایمان بھی جا سکتا ہے, آبرو بھی جا سکتی ہے. میں بتا رہا ہوں, یہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ کی کمر ہے. اگر یہ پیسہ نکل گیا تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کا دین ایمان ہے. اگر یہ پیسہ چلا جائے گا تو دین ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہے, وہ بھی چلا جائے گا. بیٹی نے باپ سے پوچھا, ابا حضور انصاف سے بتاؤ میری جو شادی کرائے ہو کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. کہا بیٹی اتنا پیسہ خرچ ہوا, اتنا پیسہ خرچ ہوا, ادھار لینا پڑا, قرضہ کرنا پڑا. اور تو جوان ہو گئی, تیرا بیٹا جوان ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, قبر میں پیر لٹک گئے, ابھی تک قرضہ چکا نہیں سکا ہوں. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے, زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے. دوسرے کو دیکھ کر کے کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. غلطی مت کیجئے گا ورنہ پاگل ہو سکتے ہیں آپ, آپ کا ایمان جا سکتا ہے اور رات دن آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک سائل آیا, ایک آدمی سے بولا 10 روپیہ دے دیجیے, دے دیا. دوسرے سے کہا 10 روپیہ دیجیے, دے دیا. یہ تیسرے آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے مڑی گود کر کے, اس سے کہا کہ 1000 روپیہ دیجیے. تو یہ آدمی کہتا ہے سو کر کے اٹھا, بھی بہت دور چلا گیا تھا, اس کی سسرال ہے نہیں, لیکن یہ سسرال کے خیال میں تھا, بہت دور چلا گیا تھا. اس کو میں نے جگایا تو سائل نے اس سے کہا کہ ہم کو 500 روپیہ دیجیے, اس سے 10 روپیہ, اس سے 10 روپیہ اور اس سے 500 روپیہ. تو یہ آدمی پوچھتا ہے یار ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو, اس سے تو 10 روپیہ لیا ہے, اس سے 10 روپیہ لیا ہے, ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ تم پانی کی طرح پیسہ اڑا رہے ہو, بہا رہے ہو. تم سے جو کچھ ملے گا آج ہی ملے گا, کل نہیں ملے گا. یہ حساب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے اس لیے اس سے 10 روپیہ لیا, آج بھی ملے گا, زندگی بھر ملے گا. انشاءاللہ فرمائش پوری کریں گے, جیب کو نہیں دیکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ساری رامائن پڑھی گئی, سیتا کس کی جوڑی. پھر ایک بار ہاتھ اٹھائیے, جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی خرچ کریں گے, تھوڑا ہوگا تھوڑا خرچ کریں گے, زیادہ ہوگا زیادہ خرچ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے, وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے, زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے, زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. وہ عجب لوگ تھے, وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے, زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں, ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں, بندگی چھوڑ دی زندگی کے